अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाजी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 21 एक साथ मुलाहिज़ा कर चुके हैं और अब पेश खिदमत है किस्त नंबर 22। तीसरे पहर अलहमरा के दरवाजे के सामने 5000 मुसल्लह रज़ाकार कितारे बांधे खड़े थे। अबू मोहसिन घोड़े पर सवार इनकी सफ़ों का मुआयना कर रहा था। दरवाजे के ऊपर अबू अब्दुल्ला, इसकी बीवी और वालिदा बुर्ज में खड़े ये तमाम वाक़यात देख रहे थे। अबू अब्दुल्ला की निगाहें एक तकलीफ़ दे एहसास की तर्जुमानी कर रही थीं। जब अबू मोहसिन की तकरीर के इख्तिताम पर इसकी माँ ने कहा, बेटा तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो, तो अबू अब्दुल्ला ज़ब्त ना कर सका। इसने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए और अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बहादुर माँ ने बेटे की तरफ मतवज्जे होने की बजाय अपने बहू की तरफ देखा और कहा, आयशा अपने कंगन उतार कर अपने शोहर को पेश कर दो, तुम गरनाता की मलिका हो। जब सुल्तान गैर हाजिर हो तो मलिका सल्तनत का बोझ उठाया करती है। अलहमरा का दरवाज़ा खोल दो और अपनी राया से कहो कि मेरे शोहर की माँ ने उसे दूध पिलाने में बखल से काम लिया था और इसके बाप ने भी इसे मर्द खेल नहीं सिखाए, लेकिन गरनाता की मलिका तीरों की बारिश में तुम्हारा साथ देगी। आयशा ने अपने शोहर की तरफ देखा और फिर अपनी सास से मुखातिब होकर कहा, मैं अपने शोहर को कंगन पेश नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये मुझे अपनी तलवार पेश करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अबू अब्दुल्ला की वालिदा ने कहा, हाँ आयशा मेरा बेटा बहुत हसास है, इसे परेशान ना करो। अबू अब्दुल्ला ने इंतहाई करब की हालत में अपनी माँ और आयशा की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर तेज़ी से कदम उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जब तक सीढ़ियों से उतरने की आहट सुनाई देती रही, सास और बहू खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखती रही। थोड़ी देर के बाद आयशा ने कहा, अम्मी अगर वाकई आपकी इजाज़त हो तो मैं इन मुजाहिदों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अबू अब्दुल्ला की माँ ने कहा, बेटी इन बातों के बाद मेरा दिल गवाही देता है कि अबू अब्दुल्ला हमें मायूस नहीं करेगा, लेकिन कुदरत ने हमारी किस्मत में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा, तो इज़्ज़त में मैं तुम्हारा साथ दूँगी। दुआ करो कि खुदा अबू अब्दुल्ला के भटके हुए पाँव को सही रास्ते पर डाल दे। सास और बहू कुछ देर बात करने के बाद गैलरी में खड़े होकर दरवाजे के सामने कितार दर कितार खड़े होने वाले मुजाहिदीन की तरफ देखने लगी। अबू मोहसिन ने रज़ाकारों की सफ़ों का मुआयना करने के बाद महल के दरवाजे के सामने घोड़ा रोका और कुछ देर सोचने के बाद बुलंद आवाज़ में कहा, मुजाहिदो, कुछ दिन कबल मैं ये ख्याल कर रहा था कि हम अपने ज़वाल की इस मंजिल तक पहुँच चुके हैं जहाँ से कोई कौम दोबारा नहीं उठा करती, लेकिन अलजगल और सरहद के मुजाहिदीन की शानदार फतूहात ने मेरी मायूसी को उम्मीद में बदल दिया है। थोड़ी देर कबल जब मैं आपके सामने खड़ा था तो मुझे मालूम ना था कि मुझे क्या कहना चाहिए, ताहम मैंने आपसे कुछ कहना ज़रूरी समझा और खुदा मालूम मैं क्या कुछ कह चुका हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं तकरीर के फ़न से ना आशना हूँ, लेकिन आपका ये जज्बा बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। और कोच करने से पहले मैं अलहमरा के आहनी दरवाज़ों के पीछे आराम की नींद सोने वाले अबू अब्दुल्ला तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ए अबू अब्दुल्ला, मेरी कौम जिंदा है, तुम इसे फर्डिनेंड का ग़ुलाम नहीं बना सकते। तुम वो बदनसीब हो जिसने अपनी गयूर कौम का साथ छोड़कर अपना मुस्तकबिल एक जलील दुश्मन के साथ वाबस्ता कर दिया। अबू अब्दुल्ला, तुम्हारी कौम बहुत फयाज है, अगर अब भी तुम राह रास्त पर आ जाओ तो वो तुम्हारी गुज़िश्ता ख़िताएँ माफ़ कर देगी। आओ और पेशतर इसके कि तुम्हारे लिए बख्शिश के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएं। अपनी कौम से माफ़ी मांग लो, वरना याद रखो तुम ज़्यादा देर इस महल में आराम की नींद नहीं सो सकोगे, जिसकी तामीर में कौम के नौजवानों का खून और हड्डियाँ सरफ हुई हैं। तुम अपने झूठे वक़ार की खातिर कौम की इज़्ज़त और आज़ादी फ़रोख्त ना करो। खुदा की कसम, जो इज़्ज़त कौम दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता, और जिसे कौम गिरा दे उसे कोई नहीं उठा सकता। गरनाता के लोगों, तुम गवाह रहना, हम अबू अब्दुल्ला के महल के आहनी दरवाज़ों पर दस्तक देकर जा रहे हैं। अबू मोहसिन कुछ और कहना चाहता था कि अचानक अलहमरा का दरवाज़ा खुला और चंद सिपाही हाथों में मशलें उठाए नमूदार हुए। उनके पीछे प्यादा सिपाहियों का एक दस्ता था और उनके पीछे 20 सवार थे। सबसे आखिर में सफ़ेद घोड़े पर एक सवार नमूदार हुआ, उसके सर पर सफ़ेद अमामा था और उसके हाथ में गरनाता का शाही झंडा था। कला से बाहर निकलने वाले बाकी सवार और सिपाही इसके दाएं और बाएं 2 कितारे बनाकर खड़े हो गए। इसने दरवाजे से बाहर निकलकर घोड़ा रोका, थोड़ी देर के लिए झिझका और बिल आखिर एक फ़ैसला कुन अंदाज में अपने घोड़े को एड़ लगाकर अबू मोहसिन की तरफ बढ़ा। ये अबू अब्दुल्ला था।
اس نے کہا ابو محسن میرے متعلق تم نے جو کچھ کہا سب درست تھا، لیکن ایک بات غلط تھی۔ اپنے محل کے آہنی دروازے بند کر کے کوئی حکمران آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میں قوم سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے۔ تم اس فوج کے سالار رہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی ان رضاکاروں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں آج سے غرناطہ کی تخت کا دعوے دار نہیں، میرا چچا اور میرا والد غرناطہ پہنچ کر میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے میں خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔ ایک لمحہ کے لیے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور پھر حاضرین دبی دبی آواز میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو محسن سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا، ابو محسن میں جانتا ہوں میرا جرم ناقابل تلافی ہے، میں قوم کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، قوم سے کہو کہ میری بوٹیاں نوچ لے۔ میں قوم سے رحم کی التجا نہیں کرتا، لیکن تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو ممکن ہے میرے خون کے چند قطرے میرے دامن کی سیاہی دھو سکیں۔ تھوڑی دیر بعد 5000 سپاہی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ ابو عبداللہ اور ابو محسن سب سے آگے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور باہر اس فوج نے صبح کی نماز ادا کی۔ دوبارہ کوچ کرنے سے پہلے ابو محسن نے ابو عبداللہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں نے سنا ہے ابو موسیٰ آپ کی قید میں ہے، اگر یہ درست ہے تو اس فوج کی قیادت کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ابھی تک خیال نہیں آیا تو اب بھی ہم زیادہ دور نہیں آئے۔ ابو عبداللہ نے انتہائی پریشانی کی حالت میں ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، ابو موسیٰ الحمرہ میں نہیں، اور میں جنگ سے واپس آنے سے قبل اس کے متعلق شاید کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں۔ بہرحال تم تسلی رکھو کہ ابو موسیٰ زندہ ہے، اور میں وقت آنے پر اس کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا کہ ابو موسیٰ تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے، میرے لیے سزا تجویز کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرا نامہ اعمال اس قدر سیاہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر وہ مجھ سے دور نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میرا دامن میرے خون سے تر اور میرا چہرہ زخموں سے داغدار ہو، اور مجھ میں فقط یہ آخری الفاظ کہنے کی ہمت ہو، ابو موسیٰ تمہارا مجرم اب ایک بڑی عدالت کے سامنے جا رہا ہے، کیا تم اس کا گناہ معاف نہیں کرو گے؟ ابو محسن ابو عبداللہ کے الفاظ سے زیادہ اس کی آواز سے متاثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد ابو عبداللہ نے ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، تم میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے ابو موسیٰ کے متعلق پوچھا تو شاید میرا کوئی بیان ان کی تسلی نہ کروا سکے۔ ابو محسن نے کہا، آپ تسلی رکھیں، اس وقت یہ لوگ فقط اتنا جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت وہ محسوس ہی نہیں کرتے۔ الزغل نے اپنی شاندار فتوحات کے بعد مالکا میں پڑاؤ ڈال کر اپنی فوج کو اسر نو منظم کیا اور غرناطہ کا رخ کرنے سے پہلے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ابھی تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تم نے عیسائیوں کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو یقین رکھو الحمرہ کے آہنی دروازے ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ الزغل کے ایلچی نے واپس آ کر بتایا کہ غرناطہ میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ابو عبداللہ سرحد پر حملہ آوروں کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ایلچی نے الزغل کو ابو محسن کی بیوی کا خط پیش کیا اور کہا، ملکہ عالیہ نے یہ خط سلطان معظم کی خدمت میں بھیجا ہے۔ الزغل ایلچی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد اٹھا اور ابو محسن کے پاس پہنچا۔ بوڑھا سلطان بستر علالت پر زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی بینائی جواب دے چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق غیر متوقع خبر سن کر وہ بستر سے اٹھا اور کہا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ اپنے بھائی سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم ایلچی کو بلاؤ، مجھے یقین نہیں آتا۔ الزغل نے کہا، ملکہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ ابو الحسن نے بے قرار ہو کر کہا، کیا لکھا ہے؟ ملکہ نے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ الزغل نے خط کھول کر پڑھا۔ مختصر سی تحریر کا مفہوم یہ تھا، میرے آقا، میری مامتا نے مجھے ابو عبداللہ سے مایوس نہ ہونے دیا اور میں نے الحمرہ میں ٹھہرنا ضروری سمجھا۔ قدرت نے میری دعاؤں کو اس وقت شرف قبولیت بخشا جب میں چاروں طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور میری مامتا مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو اس کا مقصد اپنی غلطیوں کی تلافی کے سوا اور کچھ نہیں۔ غرناطہ آپ کے لیے چشم برا ہے۔
اگر آپ فوراً پہنچ سکیں تو الزغل کو بھیج دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ سرفروشوں کے علاوہ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ لوگ بھی جا چکے ہیں جن کی غداریوں کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک ابو عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ابو عبداللہ کی آمد سے پہلے غرناطہ پر قبضہ کر لینا ضروری ہے۔ اگلی صبح الزغل نے فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے جان باز سپاہی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد انہیں شمال اور مشرق کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے عقابوں کے مسکن میں پہنچ چکے تھے۔ بشیر بن حسن کو ابو الحسن کے علاج کے لیے مالکہ ٹھہرنا پڑا۔ اپنی علالت کے باوجود ابو الحسن غرناطہ پہنچنے پر مصر تھا۔ الزغل کو مجبوراً بگی پر اس کے سفر کا انتظام کرنا پڑا۔ مالکہ کی حفاظت الزیگری کے سپرد تھی۔ الزغل کی فوج فتح اور کامرانی کے پرچم لہراتی ہوئی غرناطہ میں داخل ہوئی۔ شہر کے دروازے سے لے کر الحمرا کے دروازے تک الزغل کے گھوڑوں کے سامنے پھولوں کی سیج بچھی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی علالت کے باعث معمولی رفتار سے بگی پر سفر کرنے کی وجہ سے ابھی غرناطہ سے کئی منزل دور تھا، تاہم لوگ الزغل زندہ آباد کے ساتھ ساتھ سلطان ابو الحسن زندہ آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ لوگوں کے جوش و خروش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شمال مغربی سرحد سے ابو عبداللہ کی شاندار فتوحات کی خبریں سن چکے تھے۔ محاذ جنگ سے غرناطہ میں خبریں لانے والے لوگ انہیں یہ بتا چکے تھے کہ ابو عبداللہ سرحد پر حملہ آوروں سے پاک کرنے کے بعد دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ الزغل کو یقین تھا کہ تازہ شکست کے بعد فرڈینینڈ کی فوج ایک لمبی تیاری کے بغیر کسی وسیع پیمانہ پر نقل و حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے ابو عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ چند دنوں تک کہ فوج کو اسیر نو منظم کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ فی الحال تم دشمن کے علاقہ میں پیش قدمی کرنے کی بجائے سرحد کے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر دشمن کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رکھو۔ فیاض چچا نے اپنے بھتیجے کو یہ لکھا کہ تم اپنی گزشتہ خطاؤں کا کفارہ ادا کر چکے ہو اور جب تم واپس آؤ گے اپنے والد اور چچا کو غرناطہ کی عوام سے کم فیاض نہیں پاؤ گے۔ ابو موسیٰ لاپتہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن محاذ سے آنے والے لوگوں نے ہمارے اس خیال کی تصدیق نہیں کی۔ وہ کہاں ہے؟ غرناطہ کے لوگ اس کے متعلق بہت بے چین ہیں۔ 4 دن بعد غرناطہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی غرناطہ کے لوگوں کو یہ المناک خبر ملی کہ ابو عبداللہ دشمن کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو چکا ہے، اور غروب آفتاب تک غرناطہ کے لوگوں کو اس خبر کی بہت سی تفصیلات معلوم ہو چکی تھی۔ غرناطہ میں الزغل کی آمد سے خوفزدہ ہو کر چند غدار سردار اور ان کے ساتھی ابو عبداللہ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ باقی غداروں نے بھی جب یہ دیکھا کہ غرناطہ کے لوگوں پر ان کی اس تبدیلی کا ایک خوشگوار رد عمل ہوا ہے تو وہ بھی غرناطہ چھوڑ کر ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر فرڈینینڈ کی پناہ میں چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تازہ فتوحات نے ابو عبداللہ کی ذہنیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی پیدا کر دی ہے تو انہوں نے ایک سازش کی۔ ایک شام ابو عبداللہ فرڈینینڈ کے ایک قلعہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کے فوج کے 2 جاسوس جو ان غداروں کے اعلی کار تھے یکے بعد دیگرے اس کے پاس پہنچے۔ ایک نے اسے اطلاع دی کہ کوئی 1000 نصرانیوں کی ایک فوج مغرب کی طرف سے اس قلعے کا رخ کر رہی ہے۔ دوسرے نے یہ خبر دی کہ اس نے شمال کی طرف نصرانیوں کے 2000 سپاہیوں کو دیکھا اور ان کا رخ بھی اس قلعے کی جانب ہے۔ یہ اطلاعات سننے کے بعد ابو عبداللہ نے مجلس شورا بلائی تو منافقین نے یک زبان ہو کر یہ کہا، ہمیں ان لوگوں کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ممکن ہے فوج آگے بڑھ کر ہمارے رسد و کمک کے راستے کاٹ دے اور 1-2 دن کے بعد ایک بڑی فوج آ کر قلعہ پر حملہ کر دے۔ ابو محسن نے رات کے وقت قلعہ سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کی مخالفت کی۔ اس نے کہا، اگر بالفرض محال دشمن ہمیں نرغے میں لے بھی لے تو بھی ہم کم از کم 3 ہفتے تک قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں غرناطہ سے ہمیں کمک پہنچ جائے گی۔ لیکن غداروں نے ابو عبداللہ کے جذبات کو اکسایا اور اس نے رات ہوتے ہی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ابو محسن کی قیادت میں مغرب کی طرف روانہ ہوا اور دوسرا ابو عبداللہ کی قیادت میں شمال کی طرف چل پڑا۔ غداروں کی ایک بہت بڑی اکثریت ابو عبداللہ کے ہمراہ تھی۔ ابو محسن نے اپنے جاسوس کی رہنمائی میں رات کے وقت مغرب کی طرف کو 20 کوس کا علاقہ چھان مارا، لیکن دشمن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تنگ آ کر اس نے جاسوس کو کوسنا شروع کر دیا۔ تیسرے پہر اس نے تھکے ہوئے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور واپس قلعے کا رخ کیا۔ صبح کے وقت جب ابو محسن قلعے سے 4 کوس دور تھا، اسے سپاہیوں کا ایک گروہ دکھائی دیا
جو ابو عبداللہ کے ساتھ رات کے وقت گئے تھے۔ ابو محسن کا ماتھا ٹھنکا، وہ فوج کو رکنے کا حکم دے کر اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ اس گروہ کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان نے، جس کی قبا پر خون کے نشان تھے، اس کے سوالات کا انتظار کیے بغیر کہا، ہمیں شکست ہوئی، یہ ایک سازش تھی، ہماری فوج میں غدار ہم سے زیادہ تھے، جاسوس نے ہمیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جو چاروں طرف سے دشمن کے تیروں کی زد میں تھا۔ منافقین نے دشمن کا نعرہ سنتے ہی ابو عبداللہ سے کہا، ہم نرغے میں آ چکے ہیں، اب لڑائی بے سود ہے۔ جب ہم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو وہ ایک طرف ہو گئے۔ جب دشمن نے گھات سے نکل کر ہم پر حملہ کیا تو وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور پھر دشمن کے ساتھ شامل ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں ہمارے 800 نوجوان قتل ہو گئے، ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابو محسن نے کہا، اور عبداللہ؟ نوجوان نے جواب دیا، لڑائی کے وقت وہ ہمارے ساتھ تھا، چند آدمیوں نے اسے گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا تھا، میرے خیال میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ ایک سازش تھی، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ منافقین کی اتنی بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے۔ ابو محسن نے کہا، ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا، ٹھہرو میں اس جاسوس سے پوچھتا ہوں۔ ابو محسن نے فوج کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا، وہ جاسوس کہاں گیا؟ سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھنے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بعد جواب دیا، اسے صبح کی نماز کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ ابو محسن نے مایوس ہو کر کہا، اب ہمارے لیے سرحد کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فوج کی شکست اور ابو عبداللہ کے لاپتہ ہونے کی خبر ابو الحسن کی زندگی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ غرناطہ پر ایک بار ادبار کے بادل چھا گئے۔ اگلے دن ایک دردمند نے ابو الحسن کا جنازہ دیکھ کر کہا، غرناطہ کے آسمان نے کئی بادشاہوں اور کئی شہنشاہوں کے جنازے دیکھے ہیں، لیکن اس مجاہد کی لہد میں غرناطہ کے مستقبل کی ہزاروں امیدیں بھی سو جائیں گی۔ ان واقعات کے بعد اندلس میں حلال و صلیب کی جنگ کچھ عرصہ کے لیے سرد پڑ گئی۔ ربیع الثانی سن 890 ہجری میں فرڈینینڈ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ صوبہ مالکا پر یورش کر دی۔ اس کی پیش قدمی اس قدر اچانک تھی کہ الزغل اپنی پوری قوت مدافعت بروئے کار لا سکا، تاہم بکوان اور رندا کے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں عیسائیوں کو بھاری نقصانات اٹھانے پڑے اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ کی فوج پسپا ہوتے ہوئے سرحد کے اہم قلعہ میسنل پر حملہ کیا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ الزغل نے دشمن کو شکست دینے کے بعد جوابی حملہ کیا اور ان کا بہت سا ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ الزغل کو اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ خود فرڈینینڈ کی مملکت میں داخل ہو کر اسے ایک فیصلہ کن شکست نہیں دیتا، عیسائیوں کے حملے جاری رہیں گے، لیکن ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ جنوب مشرقی اور شمال مشرق کی سرحدوں پر سرحدی عقاب کا پہرا تھا، اس طرف سے اسے پوری تسلی تھی۔ جنوب میں مالکا کی حفاظت کے لیے الزیگری جیسا تجربہ کار جرنیل موجود تھا۔ ایک بڑی مہم کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے الزغل کا مرکز میں رہنا ضروری تھا، اس لیے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے ابو محسن کو منتخب کیا اور خود غرناطہ پہنچ کر تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ابو عبداللہ دشمن کے قیدی کی حیثیت میں قسطلہ پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ فرڈینینڈ اس کے لیے بدترین سزا تجویز کرے گا، لیکن جب پہرے دار اسے محل کے سامنے لائے تو فرڈینینڈ، اس کا ولی عہد اور امرائے سلطنت محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فرڈینینڈ نے چند قدم آگے بڑھ کر ابو عبداللہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ابو عبداللہ نے اضطراری حالت میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ فرڈینینڈ نے اپنے امرا کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ غرناطہ کے بادشاہ کی تعظیم کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور امرا نے ابو عبداللہ کی تعظیم میں سر جھکا دیے۔ فرڈینینڈ ابو عبداللہ کے بغل میں اپنا ہاتھ دیے محل کے اندر داخل ہوا۔ ملاقات کے کمرے کے دروازے کے سامنے چند خواتین کے درمیان ملکہ ایزابیلا کھڑی تھی۔ فرڈینینڈ نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، ملکہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے دیکھنے کے لیے تم مدت سے بے قرار تھی۔ ابو عبداللہ کا چہرہ ابھی تک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمارا قیدی سمجھتا ہے۔ تم اسے یقین دلاؤ کہ یہ ہمارا مہمان ہے جس کا راستہ ہم ایک مدت سے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ ایزابیلا نے کہا، ہمارے سپاہیوں نے انہیں راستے میں تکلیف تو نہیں دی؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ہماری طرف سے انہیں ہدایت تھی کہ ہمارے دوست کا بال بھی بیکا نہ ہو، لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم انہیں بدترین سزا دیں گے۔ عمرہ دروازے سے کچھ دور کھڑے رہے اور فرڈینینڈ، ایزابیلا، ولی عہد اور ابو عبداللہ کمرے میں داخل ہوئے۔
جب وہ چاروں ایک نصف دائرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو فرڈینینڈ نے کہا، میں آپ کے تمام ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں جگہ دے رہا ہوں اور آپ کے لیے ہم نے اپنے محل کے بہترین کمرے منتخب کیے ہیں۔ ابو عبداللہ نے بےتاب سا ہو کر کہا، ایسی دل لگی شاید فرڈینینڈ کی شان کے شایان نہ ہو، میں اپنی سزا کا حکم سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، ہم ایک بار دوستی کا ہاتھ بڑھا کر واپس نہیں کھینچا کرتے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا مجبوری کی حالت میں کیا۔ ہماری بات پر یقین کیجئے کہ آپ کے علاقے پر ہمارے سپاہیوں کا حملہ ہمارے احکام کی خلاف ورزی تھی، وہ اپنی شکست سے بوکھلائے ہوئے تھے اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی ہے۔ اس صورت میں آپ ان کے ساتھ لڑنے بلکہ ایک انتقامی جذبے کے ماتحت ہمارے علاقہ پر حملہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ اگر ہمیں کوئی افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ ہمارے چند بیوقوف آدمیوں کی افسوسناک حرکت نے ہمارے اس حلیف کو ہم سے بدظن کر دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے لیے بدترین سزائیں تجویز کر چکے ہیں۔ ابو عبداللہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے میزبان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرڈینینڈ نے کہا، آپ کو ابھی تک ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا، شاید ایک شخص آپ کی تسلی کر سکے۔ فرڈینینڈ ولی عہد کی طرف متوجہ ہوا، شہزادے کسی کو حکم دو کہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ ابو داؤد؟ عبداللہ نے چونک کر کہا۔ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ہاں وہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلانے کے لیے فوراً کوئی قدم اٹھائیں، لیکن اب اس مقصد کے لیے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ ابو عبداللہ کے دل میں ابو داؤد کے لیے بہت سے شکوک پیدا ہو چکے تھے، لیکن ایک کمزور انسان ہر طاقتور انسان کو اپنا آخری سہارا فرض کر لیتا ہے۔ ابو محسن نے ابو داؤد کو اپنی کشتیوں کا ملاح منتخب کیا تھا۔ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد وہ ابو محسن کی تقریر سے مرعوب ہوا تھا اور پھر وہ زندگی کے نئے موڑ پر کھڑا تھا۔ اس احساس کے باوجود کہ اس کی زندگی کی تمام تلخیاں ابو داؤد کی پیدا کردہ تھیں، ابو عبداللہ کو یہ یقین تھا کہ ابو داؤد سے ہم کلام ہوتے ہی اسے ذہنی کوفت سے نجات مل جائے گی۔ فرڈینینڈ کی مسکراہٹوں نے اس کے دل میں وہ خطرناک عزائم جنہیں وہ گرناطہ سے نکلتے وقت ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ چکا تھا، ایک بار پھر بیدار کر دیے۔ وہ فرڈینینڈ کا اعلی کار بننے سے گھبراتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس تھا کہ فرڈینینڈ کی مسکراہٹیں کسی نہ کسی دن اسے پھر ان ٹھکرائی ہوئی راہوں پر دھکیل دیں گی۔ ابو داؤد کے الفاظ اس کے ضمیر کی آواز کو دبا لیں گے۔ الغرض ایک کمزور آدمی میں منافقت کے سوئے ہوئے جذبات پھر بیدار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ضمیر کو لوریاں دینے کے لیے ایک بڑے منافق کے سہارے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ابو عبداللہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا، میں بے ایمان سے کہوں گا کہ تم نے مجھے رسوا کیا، تم نے مجھے اپنی ہی قوم کا غدار بنایا۔ میں بے وقوف تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب مجھے دھوکہ نہیں تم دے سکتے۔ تم مجھے تباہی کے راستے کی طرف مت دھکیلو۔ مجھے گرناطہ کے تخت کی ضرورت نہیں، لیکن نہیں، شاید میں اپنے مقدر کے خلاف جنگ نہ کر سکوں۔ شاید میری تقدیر کے ستارے میری مرضی کے خلاف مجھے گرناطہ لے جائیں اور میں فرڈینینڈ کا اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاؤں۔ نہیں، میں ابو داؤد سے کہوں گا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے غلط راستہ نہ بتاؤ۔ میں قوم فروش کی جماعت میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا، لیکن فرڈینینڈ نے یہ کہا کہ وہ مجھے اپنی قوم کا آزاد حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں ابو داؤد سے کہوں گا کہ وہ میرے سامنے فرڈینینڈ کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میں انہیں غلط فہمیوں میں مبتلا رکھوں گا اور یہاں سے موقع ملتے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھیانک خواب سے بیدار ہوا ہے۔ ابو عبداللہ غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو داؤد نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہی تھی، مجھ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے بیٹا، میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں۔